अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में 27वीं तरमीम के हवाले से बात की गई है कि 27वीं तरमीम असल में है क्या, एक आम शहरी पर इसके क्या असरात आएंगे, अदलिया के ढांचे को कैसे तब्दील किया जा रहा है, फ़ौज के निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में की गई हैं और बहुत ही आसान अल्फाज का चुनाव किया गया है कि कोई भी आम शहरी इस सारे निज़ाम को, इस सारे ढांचे को बआसानी समझ सके। तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम मालूमात जान सकें। तो आइए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कल पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी बहस चल रही है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं लगता, बल्कि ऐसी तब्दीलियां हैं जिन पर मुल्क के मुस्तकबिल, इदारों के तवाज़ुन और शायद आम आदमी की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझें कि ये सब है क्या। जी, और हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए भी हैं। देखें, डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया भी, अच्छा, कानूनी माहिरीन की राय, हुकूमत क्या कह रही है, पार्टियां क्या कह रही हैं। तो मकसद ये है कि इन सब को मिलाकर देखें कि अदलिया की शक्ल क्या बन सकती है, फौज के निज़ाम में क्या तब्दीली आ रही है, सूबों का क्या बनेगा, और आम आदमी, उसका क्या ताल्लुक है सबसे। जी ये सबसे अहम सवाल है। चले फिर शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा तो वो अदलिया वाली तब्दीलियों पर शोर मचा हुआ है। एक नई अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एफसीसी। ये क्या चीज़ है? जी, एफसीसी, ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली की तजवीज़ है। कैसे? ये सुप्रीम कोर्ट से अलग कैसे होगी? देखें, मसूदे के मुताबिक तो एफसीसी सिर्फ आईनी मामला देखेगी। सिर्फ आईनी? हाँ, मतलब आइन की तशरीह, हुकूमतों के आपसी झगड़े या वो बुनियादी हकूक वाले केसेस जो आर्टिकल 199 के तहत आते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट वो सिर्फ अपीलें सुनेगी, सिविल, फौजदारी, बस। एक मिनट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो आइन की सबसे बड़ी मुहाफिज समझी जाती थी, उसका ये किरदार ही खत्म, वो बस एक बड़ी अपील कोर्ट बन जाएगी। बिल्कुल, यही तो असल बहस है। कई माहिरीन, आप डॉन, ट्रिब्यून, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस में भी देखें, वो यही कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मतलब बेताकत करने वाली बात है। बेताकत? जी, या जैसे किसी ने कहा सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि आइन की तशरीह का इख्तियारी तो असल ताकत है। और इसके लिए आइन में नया बाब 1A डालने की बात है। आर्टिकल 175 भी बदलने की तजवीज़ है। कुछ लोग तो इसे अदलिया का खात्मा तक कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हुकूमत क्यों कर रही है ये सब? क्या वजह बता रही है? हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जी, निज़ाम को जदीद बनाना है, आइनी और अपील वाले काम अलग अलग हों, मुकदमे जल्दी निपटे। अच्छा, और वो अदालतों पर जो बोझ है वो कम होगा। मुकदमों का बोझ कम करना, ये तो ठीक लगता है, लेकिन क्या नाक़िदीन ये मान रहे? नहीं, यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखें, 2024 की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी जी। उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो पूरे मुल्क के ज़ेरे इल्तवा केसेस का सिर्फ 2% हैं। सिर्फ 2%? जी, तो नाक़िदीन पूछते हैं कि भाई अगर मसला बोझ का है तो सिर्फ 2% के लिए इतनी बड़ी तब्दीली। तो फिर असल मकसद क्या हो सकता है? क्या खदशात हैं? असल खदशा जो तकरीबन सभी जाहिर कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ये अदलिया पर इंतजामिया यानी हुकूमत का कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश तो नहीं। कंट्रोल कैसे? खास तौर पर वो जजों के तबादले वाली बात, आर्टिकल 200 में तरमीम। हाँ, वो मैंने भी सुना है। क्या ये सच है कि अब जज से पूछे बगैर उसका तबादला हो सकेगा? जी हाँ, तजवीज़ यही है। मतलब हाई कोर्ट के जज को उनकी मर्जी के बगैर भी दूसरी हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। बगैर मर्जी के? जी। और कानूनी माहिरीन जैसे अली जफर साहब का बयान था ट्रिब्यून में, वो कह रहे हैं ये अदलिया की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है। ये तो खतरनाक बात लग रही है। मतलब अगर कोई जज हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल, खदशा यही है कि इससे नापसंदीदा जजों पर दबाव डाला जा सकता है, उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। और अगर वो इनकार कर दें तबादले से तो उन्हें रिटायर भी किया जा सकता है। ओह, ये तो वाकई। अच्छा, और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वाली बात क्या है? हाँ, वो भी एक तजवीज़ है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स बहाल किए जाएं। ये वो अफसर होते हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें कुछ अदालती इख्तियारात मिल जाते हैं। तो इसमें क्या मसला है?
مسئلہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہوں گی. سیپریشن آف پاورز. ہاں، تو یہ اس اصول کے خلاف جا سکتا ہے. اچھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو نئی FCC بنے گی اس کے چیف جسٹس کا عہدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی بڑا ہوگا؟ جی، یہ بھی ایک عجیب سی تجویز ہے. FCC چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ عمر 68 سال اور سپریم کورٹ کی 65 سال. تو مطلب FCC اوپر ہو گئی؟ تاثر تو یہی بنتا ہے. اور اسی پر وہ ڈان میں کسی نے لکھا تھا کہ کہیں یہ نئی عدالتیں پسندیدہ ججوں کو نوازنے کا طریقہ نہ بن جائے. ایک اور بات، پاکستان کا جو قانونی نظام ہے، کامن لا سسٹم، کیا یہ FCC کا تصور اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ایک اہم قانونی نکتہ ہے. دیکھیں، ہمارا سسٹم برطانیہ جیسا ہے جہاں ججوں کے فیصلے یعنی پریسیڈنٹس بہت اہم ہوتے ہیں. جی. FCC کا ماڈل زیادہ تر سول لا ممالک جیسے فرانس، جرمنی والا لگتا ہے. وہاں لکھا ہوا قانون زیادہ اہم ہے، جج کی بنائی ہوئی نظیر اتنی نہیں. تو ناقدین کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں جہاں عدلیہ اکثر انتظامیہ کو چیک کرتی ہے، وہاں یہ شاید ٹھیک نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، یعنی عدلیہ کے محاذ پر تو بہت کچھ بدلنے والا ہے. اب آتے ہیں فوج کی طرف. آرٹیکل 243 میں بھی تبدیلیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، آرٹیکل 243 یہ مسلح افواج کی کمانڈ سے متعلق ہے. یہاں بھی بڑی تبدیلیاں ہیں. سب سے اہم تو یہ کہ ایک نیا عہدہ بنے گا، چیف آف ڈیفنس فورسز، CDF. جی، اور یہ عہدہ آرمی چیف یعنی COS کے پاس ہوگا. یعنی آرمی چیف اب تینوں افواج کے سربراہ ہوں گے، آرمی، نیوی، ایئر فورس؟ مسودے کے مطابق CDF تینوں سروسز کے اوپر ہوں گے، سپریم کمانڈر کی طرح. اچھا. اور اس کے ساتھ ہی وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یعنی CJ/CSC کا عہدہ ہے، جی وہ ختم ہو جائے گا 27 نومبر 2025 سے، جب موجودہ چیئرمین ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے کمانڈ سٹرکچر میں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اور اس سے طاقت کا توازن نہیں بگڑے گا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی اس سے کمانڈ سسٹم بہتر ہوگا، جدید ہوگا، فیصلے جلدی ہوں گے. اور وہ جو اعلیٰ ترین رینک ہیں جیسے فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر کو ملا تھا، ہاں، مئی میں، جی، ان کو قانونی شکل ملے گی. یہ حکومتی وضاحت ہے، لیکن توازن والی بات، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. بالکل. اپوزیشن، سول سوسائٹی، وہ پریشان ہے. خدشہ یہ ہے کہ اس سے وہ جو سول ملٹری تعلقات کا نازک توازن ہے وہ مزید فوج کی طرف جھک سکتا ہے. یعنی آرمی چیف کو CDF بنانے سے آرمی کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی. جی، ناقدین کا یہی خیال ہے. اور اسی ترمیم میں وہ فیلڈ مارشل یا 5 ستارہ رینکس کے لیے تاحیات تحفظ کی بات بھی ہے. لائف لانگ پروٹیکشن. وہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اہم ہے. تجویز یہ ہے کہ جو افسر اس رینک تک پہنچیں گے وہ تاحیات اپنا رینک، تنخواہ، مراعات، وردی سب برقرار رکھیں گے. تاحیات؟ جی، اور انہیں ہٹانے کا طریقہ وہی ہوگا جو صدر کے مواخذے کا ہے. مطلب بہت مشکل. اوہ. اور انہیں صدر کی طرح آئینی چھوٹ یعنی امیونٹی بھی حاصل ہوگی آرٹیکل 248 کے تحت. مطلب سرکاری کاموں کے حوالے سے ان پر کیس نہیں ہو سکے گا. یہ تو بہت ہی غیر معمولی اختیارات اور تحفظات ہیں. اچھا، عدلیہ ہو گئی، فوج ہو گئی، اب صوبوں کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم نے تو صوبوں کو بہت اختیارات دیے تھے. کیا یہ ترمیم اس پر بھی اثر ڈال رہی ہے؟ وہ NFC ایوارڈ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک حساس معاملہ ہے. NFC ایوارڈ وہ فارمولا ہے جس سے مرکز اور صوبوں میں پیسہ تقسیم ہوتا ہے. جی. 18ویں ترمیم کے بعد طے تھا کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہوگا، لیکن اب خدشہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں شاید ایسی بات ہے کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جا سکتا ہے. کیا کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو 18ویں ترمیم سے بالکل الٹ بات ہوئی. جی بالکل. اسی لیے تو کئی ماہرین اسے 18ویں ترمیم پر حملہ کہہ رہے ہیں، صوبائی خود مختاری کم کرنے کی کوشش. اور عام لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، ہماری روزمرہ زندگی پر؟ اثر تو بہت براہ راست ہو سکتا ہے. دیکھیں، تعلیم، صحت، یہ صوبوں کے پاس ہے. ہاں. اگر ان کے پاس پیسہ کم ہوگا تو ظاہر ہے وہ ان شعبوں پر کم خرچ کر پائیں گے. مطلب سکول، ہسپتال، ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے. خدشہ تو یہی ہے. ترقیاتی منصوبے رک سکتے ہیں، اور چھوٹے صوبے وہ تو خاص طور پر پریشان ہیں کہ کہیں بڑا صوبہ سارا پیسہ نہ لے جائے.
اور ایک خدشہ یہ بھی ہے، جیسا کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں، کہ کہیں یہ بہانہ بنا کر تعلیم، صحت واپس مرکز کے کنٹرول میں نہ لے لیے جائیں۔ یہ تو 18ویں ترمیم کو بالکل ہی ختم کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ساری تبدیلیاں اتنی بنیادی ہیں، سیاسی طور پر کیا رد عمل ہے؟ کیا حکومت آرام سے یہ منظور کروا لے گی؟ نہیں، سیاسی ماحول تو کافی گرم ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ ٹی ٹی آر اتحاد جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جی، وہ تو اسے آئین پر حملہ کہہ رہی ہیں، ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی متنازع الیکشن سے بنی ہے، اسے اتنا بڑا اختیار نہیں۔ اور قائد حزب اختلاف بھی نہیں ہے۔ جی، یہ نقطہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن منظوری کے لیے تو 2/3 اکثریت چاہیے، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں۔ کیا وہ ہے حکومت کے پاس؟ یہیں پر پیپلز پارٹی کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جی، حکومتی اتحاد کو پی 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 کی حمایت لازمی ہے 2/3 اکثریت کے لیے، سینٹ اور اسمبلی دونوں میں۔ تو پی 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 کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے واضح فیصلہ نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں دیکھیں گے، لیکن کچھ تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم وہ عدلیہ کو کمزور کرنے والی بات پر شاید پی 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 اور پی ایم ایل این میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بن جائے۔ یعنی پس پردہ کوئی ڈیل وغیرہ، ایسی باتیں بھی تو چل رہی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ایسی قیاس آرائیاں تو ہوتی ہیں، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ تازہ خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی وہ قانون و انصاف کمیٹی نے بل کے مسودے کو منظور کر لیا ہے، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ اچھا، تو مطلب ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ جی، کمیٹی سے منظور ہو گیا، لیکن اصل منظوری تو دونوں ایوانوں سے الگ الگ ہونی ہے، 2/3 اکثریت سے۔ ٹھیک ہے۔ حکومت اسے میثاق جمہوریت کا حصہ بتا رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں تو بہت سی آئینی ترامیم ہوئی ہیں، یہ 27ویں ہے۔ کیا پہلے بھی اتنی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ اسے ذرا تاریخی تناظر میں بتائیں گے؟ جی بالکل، 1973 کے آئین میں 26 ترامیم تو ہو چکی ہیں، اور فوجی ادوار میں تو آئین معطل بھی ہوا، پی سی اوز، ایل ایف اوز آئے۔ ہاں، وہ ضیاء اور مشرف کے دور۔ جی، پھر 8ویں ترمیم نے صدر کو بہت طاقت دی، 13ویں نے پھر واپس لی، 17ویں نے پھر دی، پھر آئی 18ویں ترمیم، جو بہت اہم تھی۔ جی، جسے بڑی جمہوری اسلام مانا جاتا ہے۔ صدر کے اختیارات ختم، صوبوں کو خود مختاری۔ حال میں 26ویں ترمیم بھی ہوئی تھی، عدلیہ کے نظام میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ تو اس پس منظر میں یہ 27ویں ترمیم کتنی بڑی ہے؟ اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو یہ یقیناً پاکستان کی آئینی تاریخ کی چند سب سے بڑی اور شاید متنازع تبدیلیوں میں سے ایک ہوگی، کیونکہ یہ ریاست کے تینوں ستونوں کے بیچ طاقت کے توازن کو بنیادی طور پر بدل سکتی ہے۔ تو یہ تھیں 27ویں آئینی ترمیم سے جڑی کچھ تفصیلات، تجاویز، خدشات، سیاسی گرما گرمی، عدلیہ، فوج، صوبائی اختیارات۔ اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو خلاصہ کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ترمیم پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں بہت گہری تبدیلیاں لا سکتی ہے، خاص طور پر عدلیہ کا کردار، اس کی آزادی، اختیارات کی تقسیم، سول ملٹری تعلقات، یہ سب داؤ پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ حامی کہہ رہے ہیں نظام بہتر ہوگا، ملک آگے بڑھے گا۔ مخالفین کہہ رہے ہیں یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اختیارات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اور عام آدمی کے لیے مطلب یہ کہ انصاف کیسے ملے گا، یہ بدل سکتا ہے۔ بنیادی حقوق کے لیے کس عدالت میں جائیں گے، یہ بدل سکتا ہے۔ اور وہ صوبائی سطح پر جو سہولیات ہیں، تعلیم، صحت، ان پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت اہم موڑ لگتا ہے، اور سننے والوں کے لیے اس ساری بات چیت کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ غور طلب نقطہ یہی ہے، اگر یہ 27ویں ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک نئے بہتر باب کا آغاز ہوگا، جہاں ادارے ٹھیک کام کریں گے، توازن بہتر ہوگا؟ یا پھر کیا یہ ماضی کی طرح اداروں میں مزید ٹکراؤ لائے گی، ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے گی؟ مستقبل کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس پر سوچتے رہیے گا۔